لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूरुल कुरान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की जानिब से आप सब बच्चों को किड्स दौरा कुरान में एक दफा फिर वेलकम, खुशामदीद। माशाल्लाह, कैसे हैं आप सब? तैयार हो जाएं आज के पारे के लिए। पारा नंबर 16। सबसे पहले दुआ पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, मिलके पढ़ेंगे और ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, खोल दे मेरा सीना, आसान बना दे मेरे लिए मेरा काम, और खोल दे गिरह मेरी जुबान की ताकि वो समझे मेरी बात। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन, ए मेरे अल्लाह मुझे दीन की समझ अता फरमा। आमीन इलाही आमीन। पारा नंबर 16, 16वां पारा। इस पारे में सूरह कहफ जो हमने कल शुरू की थी इंशाल्लाह आज मुकम्मल होगी। कहफ का मतलब है गार। उसके बाद सूरह मरियम हम पढ़ेंगे। मरियम अलैहिस्सलाम पर ये सूरा है। और उसके बाद सूरह तौहा। सूरह तौहा, तौहा का मतलब हरूफ मुक़त्तआत है। ये सूरा तौहा के वर्ड से लफ्ज से शुरू होती है जो कि हरूफ मुक़त्तआत है। हरूफ मुक़त्तआत क्या होते हैं? वो हरूफ जिनका मतलब, जिनके मायने सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। सूरह कहफ में हमने असहाबे कहफ और गार वालों का वाकया पढ़ा था, बाग वालों के बारे में पढ़ा था, और इन दोनों वाकयात से अपने लिए बहुत सारे लेसन्स भी लिए थे। आज इंशाअल्लाह हम मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाकये को पढ़ेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को जब इल्म हुआ कि दुनिया में अल्लाह ताला का एक नेक बंदा है जिसका इल्म सबसे ज्यादा है, और वो मूसा अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा इल्म रखते हैं, और वो दूर कहीं किसी दरिया के किनारे रहते हैं, तो उन्होंने उनसे मिलने का इरादा किया ताकि मूसा भी वो इल्म सीखें जो उस नेक बंदे को अल्लाह ने दिया है। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म हासिल करने का शौक था। वो उस बंदे से मुलाकात करने के लिए, इल्म सीखने के लिए सफर पर निकल गए। उस नेक बंदे का नाम खिज़र अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को निशानी बताई थी कि जहां मछली पानी में रास्ता बनाकर चली जाएगी वहां खिज़र अलैहिस्सलाम मिलेंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम सफर पर निकले और साथ अपने एक शागिर्द को भी ले गए, और रास्ते में एक जगह जहां वो आराम कर रहे थे वहां उनकी मछली जो उन्होंने खाने के लिए साथ रखी हुई थी, वो मछली जिंदा होकर मौजूदाना तरीके से पानी की तरफ रास्ता बनाकर पानी में गायब हो गई। ये वाकया मूसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द यानी उनका जो स्टूडेंट उनके साथ था उसने देखा था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि आराम कर रहे थे उन्होंने ये वाकया नहीं देखा। जब वो उठे तो सफर दोबारा शुरू कर दिया, और दूर कहीं जाकर रास्ते में जहां थोड़ी थकान महसूस हुई उन्होंने शागिर्द से कहा कि मछली को निकालो ताकि हम उसे खाएं। तो शागिर्द ने जवाब दिया कि मैं आपको बताना भूल ही गया कि वो मछली तो पानी में चली गई थी, और उसने फिर पूरा वाकया मूसा अलैहिस्सलाम को बताया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उसी जगह तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने हमें मिलना था। फिर वो दोनों वापस उसी जगह पर गए, और शागिर्द ने कहा कि यकीनन शैतान ने उसे भुला दिया है। इससे पता चलता है ना कि शैतान हमें अहम बातें भुला भी सकता है। शैतान में वो अल्लाह ताला ने ये ताकत रखी है कि वो हमारे जहन में आई हुई बातों को भुला सकता है, और इंसान भूल जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द ने कहा कि शैतान ने यकीनन मुझे भुला दिया कि मैं आपसे जिक्र कर सकूं उस मछली के वाकये का। मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा सफर करके उसी जगह पर पहुंचे तो वहां पर उनकी मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ हुई। उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि हम कुछ अरसा आपके साथ रहना चाहते हैं और आपसे इल्म सीखना चाहते हैं। जो इल्म आपको अल्लाह ने दिया है वो हम भी सीखना चाहते हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा
کہ تم میرے کاموں پر صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ خضر علیہ السلام وہ سب کچھ دیکھ لیتے تھے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا تھا، اور پھر خضر علیہ السلام اسی کے مطابق انسانوں کے ساتھ معاملہ بھی کرتے تھے، تو ہو سکتا تھا کہ جو خضر کر رہے ہیں وہ کام موسیٰ کی سمجھ میں نہ آئے اور وہ سوال کریں یا انہیں روکیں یا انہیں منع کریں یا خضر کو اپنا کام نہ کرنے دیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ علم نہیں تھا جو خضر کے پاس تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے جو خضر دیکھتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شرط رکھی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے، تو موسیٰ نے خضر سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور میں صبر کروں گا، صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ مان لی اور موسیٰ کو اپنے ساتھ رکھ لیا تاکہ وہ خضر کے ساتھ رہ کر علم سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، قرآن میں آتا ہے کہ پھر وہ دونوں چلے، یعنی خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام چلے اور راستے میں ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی میں ایک سوراخ کر دیا، یعنی وہ کشتی کسی جگہ سے توڑ دی، اسے خراب کر دیا، اس میں کچھ توڑ پھوڑ کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو وہ چپ نہ رہ سکے اور بولے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس کشتی میں جو بھی بیٹھے گا وہ ڈوب جائے گا، اس کشتی کو آپ نے نقصان کیوں پہنچایا ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ آپ وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ کشتی میں سوراخ خضر علیہ السلام نے جان بوجھ کر کسی وجہ سے کیا تھا جو صرف خضر جانتے تھے اور موسیٰ نہیں جانتے تھے۔ پھر موسیٰ نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، اب میں آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ کشتی کا نقصان دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے۔ پھر وہ دونوں چلے تو راستے میں ایک لڑکا ملا جسے خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ختم کر دیا، یعنی مار دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ جس پر خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے کہا تھا نا کہ میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، اور آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ کے لیے میرے ساتھ صبر کرنا مشکل ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر معافی مانگی اور کہا کہ اگر اب میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اس کے بعد ایک گاؤں پہنچے، جہاں جا کر انہوں نے کھانا مانگا، کیونکہ اس دور میں مسافروں کی لوگ مہمان نوازی کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، انہیں کھانا بھی کھلاتے تھے۔ لیکن گاؤں والوں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی مدد نہیں کی اور کھانا دینے سے انکار کر دیا، مہمان نوازی نہیں کی۔ خضر علیہ السلام نے وہیں پر اسی گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو پرانی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی اور گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار پر کام شروع کر دیا اور اس دیوار کو بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام پھر بولے کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کے اس گاؤں والوں سے کچھ رقم لے لیتے، کوئی معاوضہ لے لیتے، اور گاؤں والوں نے ہماری مدد بھی نہیں کی، مہمان نوازی بھی نہیں کی، اور آپ ان کا کام کر رہے ہیں بغیر کسی معاوضے کے، ان سے اس کام کے بدلے کچھ لے لیتے۔ اس پر خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ تیسرا موقع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے کام پر صبر نہیں کر سکے، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ اگر میں صبر نہ کر سکوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ اپنے راستے جائیں گے اور میرے ساتھ نہیں رہیں گے، میں اپنے راستے اکیلے جاؤں گا۔ یوں ان کا یہ سفر ختم ہوا، لیکن جدائی سے پہلے اور موسیٰ علیہ السلام کے جانے سے پہلے خضر علیہ السلام نے موسیٰ کو تینوں واقعات کی حقیقت بتا دی۔ کون سے تین واقعات؟ کشتی میں سوراخ کیوں کیا، بچے کو ختم کیوں کیا، اور دیوار کو سیدھا کیوں کیا۔ خضر علیہ السلام نے بتایا کہ وہ کشتی غریب مسکین لوگوں کی تھی اور وہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ میں نے اس کشتی میں کچھ توڑ پھوڑ اسی لیے کر دی کیونکہ بادشاہ ساری صحیح سلامت کشتیوں کو زبردستی اپنے قبضے میں لینے کا ارادہ رکھتا تھا، اور وہ بادشاہ ظالم بادشاہ تھا۔ لیکن غریبوں کی کشتی اب صحیح سلامت نہیں رہی، اس میں نقص آ گیا تھا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرا اس کشتی میں سوراخ کرنے کی وجہ سے وہ کشتی بادشاہ قبضے میں نہیں لے گا، اور ان غریبوں کی وہ کشتی بچ جائے گی اور انہی کے پاس رہے گی۔ یعنی خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کرنے کی حکمت بتا دی۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام بولے کہ وہ جو لڑکا تھا وہ کافر تھا، اس کے ماں باپ نیک تھے اور بہت اچھے تھے،
وہ لڑکا اپنے کفر اور حرکتوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو پریشان کر سکتا تھا، تو اللہ نے خضر علیہ السلام کو حکم دیا اور اس کی روح قبض کر لی، اور اللہ نے اس لڑکے کے بدلے انہیں نیک اور اچھی اولاد دینے کا فیصلہ کیا، جو اپنے والدین سے محبت کرنے والی اولاد ہوگی، ان کا خیال رکھنے والی ہوگی، نیک ہوگی اور انہیں خوش رکھے گی۔ اور پھر وہ جو گاؤں تھا جس میں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی، اس دیوار کے اندر 2 یتیم بچوں کا چھپا ہوا خزانہ تھا، جو ان کے والد نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے اندر چھپا رکھا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو کیا ہوتا؟ خزانہ سب کو نظر آ جاتا، اور بچوں کے بڑے ہونے سے پہلے ان کے رشتہ دار وہ خزانہ قبضے میں کر لیتے، خود اس خزانے کا استعمال کر لیتے اور بچوں کو کچھ بھی نہ ملتا۔ اللہ کا حکم ہوا اور خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا، تاکہ جب وہ بچے بڑے ہوں تو وہ خود اس خزانے کو نکالیں اور خزانہ انہی بچوں کے کام آئے جن کا وہ حق تھا، اور ان بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر سکے، وہ بچے اپنے رشتہ داروں کی زیادتی سے بچ جائیں۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قوت ہے، جو سب یہ کام کرا لیتا ہے۔ سب کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی کام خضر علیہ السلام خود اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ یہ سب اللہ کا ہی حکم تھا اور اللہ کا ہی فیصلہ تھا۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ غریبوں کی کشتی بچ جائے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ ان والدین کو کافر کے بدلے نیک اولاد ملے، اور یہ اللہ کا ہی فیصلہ تھا کہ یتیم بچوں کو اپنا حق یعنی اپنے والد کا چھپا ہوا خزانہ ملے۔ پیارے بچوں، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن اس واقعے سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام علم کا شوق رکھتے تھے۔ علم حاصل کرنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے، بہت جلدی جلدی علم نہیں ملتا، صبر کے ساتھ علم ملتا ہے۔ اس کے علم حاصل کرنے کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے، انرجی لگانی پڑتی ہے، پھر جا کر ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سیکھنا چاہتے تھے خضر علیہ السلام سے، اور سیکھنے کے لیے کتنا لمبا سفر بھی کیا نا، انہوں نے دور سفر کر کے گئے۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی شوق سے پڑھنا چاہیے۔ کیا آپ شوق سے علم لیتے ہیں؟ کیا آپ شوق سے اپنی اس کلاس میں آتے ہیں، شوق سے قرآن پڑھتے ہیں اور شوق سے نئی نئی کتابیں پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو شاباش، اور اگر نہیں تو آج سے آپ نے بہت شوق سے کلاس لینی ہے، شوق سے نوٹس بنانے ہیں، اور روزانہ کلاس وقت پر لینی ہے، وقت سے پہلے کلاس میں تیاری کر کے بیٹھنا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام خود خضر علیہ السلام کے پاس گئے، یعنی خود استاد کے پاس جانا پڑتا ہے، اور جس لگن اور شوق کے ساتھ وہ گئے تھے، ہم نے بھی اپنے اندر وہ لگن اور وہ شوق پیدا کرنا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے دین کا علم بھی لینا ہے اور دنیا کا علم بھی لینا ہے، دونوں علم بہت ضروری ہیں۔ دین کا علم بھی بہت ضروری ہے ہماری کامیابی کے لیے، دنیا کا علم بھی بہت ضروری ہے ہماری کامیابی کے لیے۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں محنت کرنی ہوگی نا، کام کرنا ہوگا۔ پھر ان تینوں واقعات سے ہم ایک سبق بھی سیکھتے ہیں کہ کچھ واقعات ظاہری شکل میں ہمیں کچھ اور نظر آتے ہیں، یعنی سامنے کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے یہاں خضر علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ واقعات لگتے کچھ ہیں اور اصل میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ مثلا اگر کبھی آپ گر جائیں یا آپ کو چوٹ لگ جائے تو سوچیں شاید اللہ نے مجھے چھوٹی چوٹ دے کر کسی بڑے ایکسیڈنٹ سے بچا لیا ہے۔ اسی طرح اگر کبھی کوئی مشکل آ جائے یا پریشانی آ جائے تو اللہ پر ٹرسٹ کریں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہی ہماری حفاظت بھی کرے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے نا، اس لیے انصاف پسند تھے۔ وہ باتیں جو ناانصافی والی تھی ان پر موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے اور سوال کرتے تھے کہ کشتی میں سوراخ کیوں ہو گیا، دیوار آپ نے ٹھیک کر دی، آپ نے بچے کو کیوں ہرٹ کیا؟ کیونکہ ان کے سامنے جب کوئی ایسا کام ہوتا تھا جو ان کو صحیح نہیں لگتا تھا تو وہ بولتے تھے اور سوال کرتے تھے۔ ہمیں بھی دوسروں کی ناانصافی پر بولنا ہے، دوسروں کو ناانصافی سے روکنا ہے، برائی پر صبر نہیں کرنا، برائی کو دیکھ کر منع کرنا ہے، روکنا ہے، دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے اینڈ میں ہم نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو موقع دیا
موسیٰ علیہ السلام کو پہلی دوسری غلطی پر نہیں پکڑا. ہمیں بھی دوسروں کی غلطیوں پر معاف کرنا ہے، کھلے دل سے معاف کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے نا. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری غلطیوں پہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے بھی دوسروں کو معاف کرنا ہے. اس کے بعد سورہ کہف میں ایک اور واقعہ ہے، ذوالقرنین کا واقعہ ہے. ذوالقرنین کون تھا؟ یہ ایک طاقتور 2 سینگوں والا بادشاہ تھا، عادل بادشاہ تھا، جس کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، اور یہ دنیا میں مشرق سے مغرب سفر کرنے والا تھا، اللہ سے ڈرنے والا، انصاف والا بادشاہ تھا، اور اس کے پاس بہت ساری نعمتیں بھی تھیں. سورہ کہف میں ذوالقرنین کا 3 قوموں کی طرف سفر کرنے کا ذکر ہے. پہلی قوم ظالم قوم تھی، پہلا سفر ظالم قوم کی طرف ہوا تھا، اور ذوالقرنین نے وہاں جا کر انصاف کا نظام قائم کیا تھا. دوسری قوم بے لباس قوم کی طرف سفر تھا، ان کی ذوالقرنین نے تربیت کی، لباس کی اور چھت کا بندوبست کیا. اب تیسری قوم کا واقعہ بڑا اہم ہے. تیسری قوم کی طرف ذوالقرنین نے جب سفر کیا تو وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج اور ماجوج کی شکایت کی کہ یہ لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، یہاں فساد مچاتے ہیں. اور انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ آپ ہمیں یاجوج اور ماجوج سے بچا لیں. یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ یاجوج اور ماجوج بھی انسانوں کی طرح ہیں. اس قوم نے ذوالقرنین سے کہا کہ آپ یاجوج اور ماجوج سے ہماری حفاظت فرمائیں. ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو قید کرنے کا ارادہ کیا اور 2 پہاڑوں کے درمیان 2 بڑی بڑی اونچی اور بہت مضبوط سٹرونگ دیواریں بنا دی، اور ان دیواروں کے درمیان یاجوج اور ماجوج کو بند کر دیا، قید کر دیا. اور ذوالقرنین نے کہا کہ یہ صرف میرے رب کی مدد سے ہوا ہے کہ یاجوج اور ماجوج بند ہو گئے ہیں، اور جب میرے ہی رب کا حکم ہوگا تو وہی ان کو یہاں سے نکالے گا، یعنی یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوں گے. یعنی ذوالقرنین نے اس کام کا کریڈٹ خود نہیں لیا، اپنی تعریف نہیں کی کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں بند کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اتنی مضبوط دیوار بنوائی ہے. ہمیں ہر کام کرنے کی طاقت اور قوت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا. تو ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج جو انسانوں میں سے ہی ہیں، اور اب تک یہ انسان وہیں پر قید ہیں، اور جب اللہ کا حکم آئے گا تب وہ وہاں سے نکلیں گے اور پھر یہ پوری دنیا پر حملہ بھی کریں گے. اور جب یاجوج اور ماجوج اس دیوار سے باہر نکلیں گے تو یہ پوری دنیا پر حملہ کریں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو اللہ ہی انہیں ختم کرے گا، اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور کبھی بھی یہ فساد نہیں مچا سکیں گے. ذوالقرنین کے اس واقعے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام کرا لیتا ہے. ذوالقرنین ہر جگہ جا کر کام کرتا تھا، بندہ مومن ہر جگہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مومن کسی بھی کامیابی کا کریڈٹ خود نہیں لیتا، کامیابی کا کریڈٹ اللہ کو دیتا ہے. پیارے بچوں، ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا اتنا سا ہی ذکر ہمیں یہاں ملتا ہے، اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں سورہ کہف آیت 109 میں ایک بڑی ہی پیاری بات ہے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں، یعنی انک بن جائیں، ہم پین میں انک دیکھتے ہیں نا، پین میں انک ہوتی ہے، تو اگر یہ تمام سمندر سیاہی بن جائیں، انک بن جائیں، اور دنیا کے تمام جو درخت ہیں یہ قلم بن جائیں، یعنی پین بن جائیں، تو بھی اللہ کا علم، اللہ کی حکمتیں، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. یعنی قلم گھس جائیں گے، سمندر کا پانی، سیاہی ختم ہو جائے گی، انک ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی بات، اللہ کی حکمتیں، اللہ کا علم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اور اللہ چاہے تو اسی طرح کی سیاہی، اسی طرح کا قلم اور مزید لے آئے. پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، بہت عظیم ذات ہے. ہم اس کے علم کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. انسانی عقل اللہ کا علم کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی. اللہ کا علم بہت زیادہ، اس کی نعمتیں بھی بہت زیادہ ہیں، ہم اسے گن بھی نہیں سکتے. یہاں پہ سورہ کہف مکمل ہوتی ہے، آگے سورہ مریم ہے، اور پورے قرآن میں صرف ایک ہی سورت ہے جو عورت کے نام پر ہے، مریم علیہ السلام کے نام پر.
اس سورہ میں جو حروف مقطعات ہیں یہ قرآن کے سب سے لمبا حروف ہے. کیف ہا یا عین صاد یہ قرآن کا سب سے لمبا حروف مقطعات ہے. اور یہ وہی سورہ جس کو سن کر ایک عیسائی بادشاہ رونے لگا تھا. آپ کو اگر یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ ایک عیسائی بادشاہ چند آیات سن کر رونے لگ گیا تھا, تو وہ سورہ مریم کی کچھ آیات سن کر رونے لگ گیا تھا. اس سورہ کے شروع میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ زکریہ علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے بڑھاپے میں اور انہوں نے کچھ پھل دیکھے تھے, تو کیا کیا تھا؟ انہوں نے دعا مانگی تھی, چپ کے رب کو پکارا تھا. بڑھاپے میں انہوں نے اولاد کی دعا مانگی تھی. پھر کیا ہوا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی اور ساتھ کہا تھا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ السمیع ہے, اللہ سنتا ہے اور دعائیں سننے والا ہے, بغیر اسباب کے دینے والا ہے. یحییٰ علیہ السلام کی کچھ خوبیاں بیان ہوئی ہیں سورہ مریم میں کہ یحییٰ علیہ السلام سمجھدار تھے, پاکیزہ تھے, شفقت والے تھے, گناہوں سے بچنے والے تھے, ماں باپ کے فرما بردار, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے اور کتاب کو پڑھنے والے یعنی اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والے تھے. اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طریقے سے ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طریقے سے پیدا کیا تھا. ان کے کوئی باپ نہیں تھے, ان کی والدہ تھی مریم علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے, اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی تھی. کون سی کتاب تھی عیسیٰ علیہ السلام پر؟ انجیل. اور عیسیٰ علیہ السلام ابھی بچپن میں ہی تھے, یعنی بہت چھوٹے تھے, گود کے بچے تھے, تو معجزانہ طریقے سے انہوں نے کلام بھی کیا تھا اور اپنی والدہ پر لگا الزام بھی دور کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے اچھا سلوک کرنے والے تھے. اس سے پہلے ہم نے یحییٰ علیہ السلام کا دیکھا کہ وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے. اب عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام دونوں فرما بردار تھے. اس سے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا لیسن ملتا ہے نا. ہمیں بھی نبیوں کی طرح ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, ان کی خوشی کا خیال رکھنا ہے اور ان کی خدمت بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات دیے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نابینا یعنی پیدائشی اندھے کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے, اور اسی طرح اور بھی بہت سارے معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے معجزات اور بھی پیغمبروں کو دیے ہیں, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے ہیں اسی طرح دیے تھے. اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزہ دیا تھا نا, جو ہم نے کل پڑھا, معراج کا معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ یاد کر لیں, کتنے معجزات تھے. اسی طرح انشاءاللہ آگے ہم سلیمان علیہ السلام کا پڑھیں گے, تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو معجزات دیتے رہے ہیں, ان کو معجزات ملتے رہے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ یہ بھی ہے کہ جب یہودی سازش کر رہے تھے, پلان کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی روح اور جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا تھا, اور اللہ تعالیٰ انہیں ایک دن واپس بھیجیں گے. اللہ انہیں زمین پر بھیجے گا اور وہ اپنے کام یہاں کریں گے. پھر اللہ انہیں فوت کریں گے, اور پھر ویسے ہی وہ فوت ہوں گے جیسے باقی انبیاء فوت ہوئے ہیں اور باقی انسان فوت ہوئے ہیں. اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے. پیارے بچوں, عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خود کو خدا نہیں کہا. اگر آپ کا کوئی کرسچن دوست ہے یا عیسائی دوست ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتا ہے, تو آپ بچوں کو اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں اللہ نے عیسیٰ کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود قرآن میں اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہا ہے. انہوں نے کبھی بھی خود کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا. اور عیسائیوں کو لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا اور یہودیوں نے انہیں قتل کر دیا تھا. لیکن اصل حقیقت کیا ہے, قرآن میں کیا ہے؟ اللہ نے ان کی حفاظت کی تھی اور وہ قتل نہیں ہوئے تھے. پیارے بچوں, کوئی بھی اللہ کی طرح نہیں ہو سکتا. اللہ کا کوئی باپ نہیں, اللہ کی کوئی ماں نہیں, کوئی بیٹا نہیں. اللہ ان رشتوں سے پاک ہے, اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے. اللہ کی کوئی کمزوری نہیں ہے. بچے, ماں باپ یہ کمزوری بن جاتے ہیں نا, بچے اپنے ماں باپ سے اپنے کام بھی کروا لیتے ہیں, لیکن اللہ کی کوئی کمزوری نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وہ خود مختار ہے. اللہ نے بہت سے پیغمبروں کو معجزات دیے ہیں. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اور ہم سب مسلمان سب پیغمبروں کی عزت کرتے ہیں اور سب پیغمبروں کو صرف اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے اور اللہ کے بندے تھے، اور قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر بھیجے جائیں گے. یہ تھی عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری، زندگی جو سچ ہے، حقیقت ہے. ہمیں ان باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں کوئی کنفیوز نہ کر سکے، یا انٹرنیٹ پہ گوگل پر ہم کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی انفارمیشن دیکھیں یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ پڑھیں تو ہمیں سچ پتا ہو کہ ہم نے سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا سچ ہے، کیا غلط ہے ہم نے پڑھا ہے، کہ قرآن کیا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد آیت 96 میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری بات بتاتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عزت ڈال دیتا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں دوسرے آپ کی عزت کریں، آپ سے محبت کریں؟ چاہتے ہیں نا؟ تو کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اچھے کام کرنے ہوں گے، نیکیاں کرنی ہوں گی، کیونکہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، عزت ڈال دیتے ہیں. اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ اس سے محبت کرو. اور اگر اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کہتا ہے میں اس سے ناراض ہوں، تم بھی ناراض ہو جاؤ. دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں جیسا بنا دے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. آگے سورہ مریم مکمل ہوتی ہے اور سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور لائف ہسٹری بیان کی گئی ہے. اور سورہ طٰہٰ وہ سورہ ہے جس کی آیات کی تلاوت سن کر ایک صحابی اسلام لے آئے تھے. کسی کو یاد ہے؟ جو بچے پورے سال سے کورسز لے رہے ہیں، ہم نے صحابہ کی ہسٹری پڑھی تھی، اس میں ہم نے پڑھا تھا، شاید ان کو یاد ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کفر پر ہی تھے. تو ایک دن ان کی بہن جو مسلمان تھی اور وہ تلاوت کر رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، انہوں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، چند آیات کی تلاوت کی. اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سورہ کی آیات سنی تو ان پر اثر کرنے لگی، انہیں اچھی لگنے لگی. پھر انہیں یقین ہو گیا کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور وہ مسلمان ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ کی ہی چند آیات سن کر ایمان لے آئے تھے. اس سورہ کی آیت 25 وہ دعا ہے جو ہم روزانہ کلاس میں پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری. یہ دعا ہم پڑھتے ہیں نا، یہ دعا کہاں ہے؟ یہ سورہ طٰہٰ میں ہے. اس سورہ میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں. اور یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے. اور کب مانگی تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے اللہ کے بارے میں بتاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جانے سے پہلے رب اشرح لی صدری یہ دعا پوری مانگی اور فرمایا کہ اے اللہ میرا یہ کام آسان کر دے، فرعون تک میں صحیح بات پہنچا سکوں، صحیح بات کر سکوں، اور میری مدد فرما. اور یہ دعا ہم نے بھی مانگنی ہے. اگر کبھی آپ کو کسی کو بات سمجھانی ہو تو یہ دعا ضرور مانگا کریں تاکہ اللہ آپ کی مدد کرے. یہاں پہ آپ کا پارہ مکمل ہوا، 16واں پارہ. بہت سارے لیسنز کے بعد، بہت ساری عمل کی باتوں کے بعد ایک نظر دیکھ لیتے ہیں ہم نے کیا کیا دیکھا. سورہ کہف میں ہم نے قصہ پڑھا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، اور پھر ذوالقرنین کا قصہ پڑھا. پھر ہم نے دیکھا اللہ کے کلمات کے بارے میں. پھر سورہ مریم نے ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ کے کاموں کو کرنے کی وجہ سے دوسروں کے دلوں میں ہماری عزت اور ہماری محبت بڑھتی ہے. پھر سورہ طٰہٰ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں اور علم کی بات کریں، اللہ کی بات کریں، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. یہاں پہ آپ کا پارہ مکمل. انشاءاللہ کل 17واں پارہ پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.